नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 4 के सबक नंबर 7 पर थे, तो चलिए आज अपने सबक को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने इसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो जो स्टूडेंट्स ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 17 को खोल लें। अल मुदर्रिसु अला युमकिनुका अन तदरुसा लुगतल इंग्लिजियता फी बलदिका। अब यहाँ पे भी युमकिनु क्या है, फ़ेलुन मुदारिन मरफ़ून बिद्दम्मा है, और ये का जो है ये इसका मफ़ूलुन बिही है, और अन तदरुसा ये इसका फ़ाइल है। मैंने आपको कहा था ना कि युमकिनु जो फ़ेल है ना, इसका फ़ाइल जो है अक्सर औक़ात मस्दर अल मुअव्वल होता है। तो ये मस्दर अल मुअव्वल जो है ना ये इसका फ़ाइल है, और इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे अल मस्दरुल मुअव्वलु फ़ी महल्ली रफ़इन अल फ़ाइलु। अगर इसकी मज़ीद हमें डिटेल बतानी हो तो हम कहेंगे अन क्या है, हर्फ़ु नस्बिन व मस्दरिय्यिन है, और तदरुसा ये फ़ेलुन मुदारियुन मंसूबुन बिल फ़तह है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें इस मस्दर अल मुअव्वल की जगह मस्दर को लगाना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेकिन जो फ़ेल होता है ना दरसा यदरुसु, इसका मस्दर होता है दिरासतुन। तो दिरासतुन को जब हमने फ़ाइल की सूरत में लिखना है ना तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसे मार्फा कर देंगे, इसमें अल को शामिल कर देंगे, और फिर जब अल आता है तो इसकी तनवीन भाग जाती है और इसके आखिर में एक दम्मा रह जाती है। तो हमने चूंकि इसे फ़ाइल के तौर पर लिखना है इसलिए हम इसे मरफू ही रहने देंगे। हम लिखेंगे अद्दिरासतु। तो हम इसे फुली एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है, इसलिए चलिए अब इसका तर्जुमा करते हैं। इसका तर्जुमा हो जाएगा, क्या तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि तुम अपने मुल्क में इंग्लिश ज़बान पढ़ो? तो यहाँ पे जब हम मस्दर लगा देंगे ना तो इसके बावजूद इसके मानी तब्दील नहीं होंगे, मानी यही रहेंगे। अगला जुमला है यूसुफु नाम ला युमकिनुनी ज़ालिका। अब देखें सवाल जो है ना वो नफ़ी में था और यूसुफ जो है उस्ताद की इस बात से एग्री कर रहा है, इस नफ़ी से मुत्तफ़िक है, इसलिए इसने जवाब नाम से शुरू किया है। ठीक है, नाम का क्या मतलब है? हाँ। तो अब यहाँ पर ये ला क्या है? ये ला अन्नाफिया है, और युमकिनु जो है ना फ़ेलुन मुदारियुन मरफ़ून बिद्दम्मा, नून नूनुल विकाया है, और या मुतकल्लिम जो है ना ये इसका मफ़ूलुन बिही है। और फिर देखिए ज़ालिका, ये एक इसम इशारा है जो इसके लिए मफ़ूलुन बिही के तौर पर आया है। अब देखें ये मस्दर अल मुअव्वल नहीं है बल्कि एक इसम इशारा है। इसके आखिर में फ़तह फिर क्यों है? क्योंकि ये मबनी होता है, ये किसी सूरत अपने आराब को तब्दील करने पे राज़ी नहीं होता, किसी भी सूरत। तो इस जुमले के मानी होंगे, हाँ मेरे लिए वो मुमकिन नहीं। लिअन्ना अहलल बलदी यदरुसूनल लुगतल फ़्रांसीयता। अब देखें ये लिअन्ना क्या है? जी हाँ, ये मिन अखवाती इन्ना है, और इन्ना और इसकी बहनें क्या करती हैं? जी हाँ, ये अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देती हैं। इनके बाद एक इसम आता है जो कि मंसूब होता है, और एक ख़बर आती है जो कि मरफू हो सकती है। ठीक है, जार मजरूर भी हो सकती है, कोई जुमला भी हो सकता है, और अगर मुफरद ख़बर हो ना तो फिर वो मरफू होगी। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि लिअन्ना मिन अखवाती इन्ना है, अहला
اسم لأن منصوبن ہے، وہوا مضاف، اور بلدی اس کا مضاف لیہ ہے، وہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف لیہ ہے، اور یدرسون اللغت الفرنسیۃ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس لأن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور اب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے یدرسون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور فاعل اس کا یہ واو ہے۔ پھر آگے اللغت جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الفرنسیۃ اللغت کی نعت ہے، یعنی کہ اس لیے کہ میرے ملک والے فرانسیسی زبان پڑھتے ہیں، ولا یدرسون اللغت الانگلیزیۃ، اسے آپ خود انالائز کر لینا، یہ بھی پچھلے جملے کی طرح ہے، اسے آپ انالائز کر لیں اور اس کے معنی ہوں گے، اور وہ انگلش زبان نہیں پڑھتے۔ المدرس فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل، یا مروانو، یہاں العامی کا کیا مطلب ہے؟ سال، اور مقبلی نیکسٹ، اگلا، تو العام المقبلی کے معنی ہوں گے نیکسٹ ایئر، اگلا سال۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ان تدرسا ہے نا، اور یہ مفعول بھی کے طور پر آیا ہے۔ اگر ہم اس مصدر مؤول کو مصدر میں تبدیل کریں گے تو چونکہ مصدر ایک اسم ہوتا ہے، اس پر ال بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہم اسے معرفہ بنا کے اب منصوب بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر ہم نے اسے مفعول بھی کے طور پر لکھنا ہوگا، اس لیے ہم لکھیں گے الدراستہ، ٹھیک ہے، تریدو الدراستہ۔ تو دیکھیں اب ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا مصدر المؤول کو مصدر میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں دونوں چیزوں کا ایٹ اے ٹائم آئیڈیا ہو جائے۔ چلیے سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اے مروان، تم اگلے سال کون سے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ کون سی فیکلٹی میں پڑھنا چاہتے ہو؟ مروانو اریدو ان ادرس فی کلیت الشریعت، اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انا، اور ان ادرسا یہ اس کا مفعول بھی ہے، فی حرف جر ہے، کلیتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور الشریعتی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شریعت کے شعبے میں پڑھوں۔ یہاں پہ بھی ان ادرسا کو جب ہم مصدر میں تبدیل کریں گے تو اسے معرفہ کر کے منصوب کر دیں گے، یعنی کہ دراستن کو ہم الدراستہ میں تبدیل کر دیں گے اور پھر یہاں پر لکھیں گے۔ اسی طرح جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس میں ماہر ہو جائیں گے، اور جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جو یہ عربی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بالکل خالص عربی ہے، یہ وہ عربی ہے جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بولتے تھے۔ یہ عربی جو ہے نا یہ اس عربی سے بہت مختلف ہے جو کہ آج کل عرب ممالک میں بولی جاتی ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان کی طرح ان کی زبان میں بھی دوسری زبانوں کے الفاظ کی ملاوٹ ہو چکی ہے، لیکن ہماری مدینہ عربک بکس میں جو عربی ہے نا یہ تو وہ خالص عربی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر اس زبان کو سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ہم ایک بہت عظیم سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ ہم یہ ساری محنت یہ جو کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سنت کا ثواب بھی ہے، سنت کا اجر بھی ہے۔ چلیے اب آگے ہے المدرس فی ای کلیت
تريد أن تدرس أنت یا موسیٰ، یعنی کہ اے موسیٰ تم کون سے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل. تو ابھی مجھے امید ہے کہ آپ اسے خود انالائز کر سکتے ہیں. تو پورے جملے کے معنی ہوں گے: میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اگلے سال یونیورسٹی میں پڑھوں. ذالک لأننی مریض. ذالک کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور لأننی مریض کیا ہے؟ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہے. یہاں پر لأن کیا ہے؟ یہ من اخواتی ان ہے، نون الوقایہ ہے، اور یا متکلم جو ہے نا اسے ہم کہیں گے کہ یہ اسم انا منصوبن ہے، اور مریدن جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ وہ اس لیے کہ میں بیمار ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْوِلَایَاتِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْعِلَاجِ. تو اب یہاں پر اریدو کیا ہے؟ چلیے اسے آپ خود انالائز کریں. پھر ان اذهب مصدر مول ہے جو اس کے لیے مفعول به کے طور پر آیا ہے، اور الی الولایاتی یہ کیا ہیں؟ جار مجرور، اور المتحدتی الولایاتی کی نعت ہے، اور للعلاجی جار مجرور، یعنی کہ اور میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ علاج کے لیے جاؤں. المدرس شفاک اللہ. یہ شفاک اللہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یاد ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس کا اصل فعل ہوتا ہے شفا. جب اس کے بعد ہم مفعول به کے طور پر کسی ضمیر کو جوڑتے ہیں تو شفا کی جو یہ الف مکسورہ ہے نا یہ الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسے پھر ہم اس طرح لکھتے ہیں شفاک اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ شفا فعل ہے، کا اس کا مفعول بھی ہے، اور اللہ جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. یعنی کہ ہم ایک مذکر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے. چلیے اب میں نے ایک مؤنث سے کہنا ہے، مؤنث واحد ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے موجود ہے، تو میں کیسے کہوں؟ شفا کی اللہ. ٹھیک ہے، ہم شفا کا کی جگہ شفا کی کہیں گے. اگر ہم جمع مذکر سے کہیں گے تو ہم کہیں گے شفاکم اللہ. اگر ہم ایک ایسے مذکر کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم اسے کیسے کہیں گے؟ شفاہ اللہ، یعنی کہ اللہ اسے شفا دے. چلیے اب مجھے ایک خاتون کے بارے میں کہنا ہے جو کہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، تو پھر میں کیا کہوں گی؟ شفاہ اللہ. اور اگر بہت سی خواتین کو کہنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ شفاکن اللہ. تو استاد کہتا ہے کہ اللہ تمہیں شفا دے. چلیے آگے چلتے ہیں. عمرن یا استاذو یکاد الجرس یرنو. اب یہاں پہ دیکھیں یکادو کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ فعل بھی پڑھا تھا. یہ ایک فعل ناقص ہے، یہ ہوتا ہے کادا یکادو، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قریب تھا کہ، یا قریب ہے کہ، یا تقریباً آلموسٹ. تو دیکھیں یہ جو فعل ناقص ہوتا ہے نا اس کے بعد بھی اس کا ایک اسم آئے گا اور ایک خبر آئے گی. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد فاعل نہیں ہوگا بلکہ ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو انا کا جو اسم ہے نا وہ تو منصوب ہوتا ہے، لیکن ناقص افعال کا جو اسم ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر خبر جو ہے نا مفرد ہو تو پھر وہ منصوب ہوگا. اگر جملہ فعلیہ خبر کے طور پر آئے تو آ سکتا ہے، اسی طرح جار مجرور بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مفرد خبر ہوگی نا تو وہ منصوب ہوگی. تو اب یہاں پہ دیکھیں یکادو کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، اور الجرسو یہ اسم یکادو مرفون ہے. ٹھیک ہے، مرفوع ہے نا. اور یرینو کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. اور یہ کون سا فعل ہے؟ رننا یا رنو. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے
فعل مضارع مرفوع بالضمہ الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا۔ رنا یا رنو کے معنی ہوتے ہیں بجنا، جسے گھنٹی بجتی ہے، موبائل بجتا ہے، دروازے کی بیل بجتی ہے، تو اس کے لیے فعل استعمال ہوگا رنا یا رنو۔ یعنی کہ اے استاد، گھنٹی تقریباً بجنے ہی والی ہے۔ آگے ہے ارجو ان تسمح لنا بالخروج الآن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ارجو کیا ہے؟ یہ فعل ہے رجا یرجو، اور اس فعل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا۔ چلیے اب اس کے 5 in your pocket بنائیں، تو یہ ہو جائے گا یرجو، ترجو، ترجو، ارجو اور نرجو۔ تو ارجو کے یہاں پہ معنی کیا ہوں گے؟ آئی ریکویسٹ۔ دیکھیں یہ جو ناقص افعال ہیں نا، ہم انہیں نوٹ بک 2 کے سبق نمبر 26، 27، 28 اور 29 میں خوب استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پر ارجو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل، جی ہاں، ارجو میں انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انا۔ اور پھر ان تسمح، یہ ایک مصدر المؤول ہے جو اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، تو اس پورے جملے کے معنی ہو جائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرے طلباء نکلیں، اب ہمیں نکلنے کی اجازت دیں۔ چلیے اب بتائیے کہ یہ تسمح کیا ہے؟ اس کا ماضی ہوگا سمحا، یعنی کہ اس نے اجازت دی، اور مضارع یسمحو۔ دیکھیں یہ سمحا یسمحو جو ہے نا، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ حرف جر بھی لگایا جاتا ہے، جیسے کہ اس جملے میں بھی یہ دیکھیں نا، بالخروجی لکھا ہوا ہے نا، تو یہ بالخروجی کیا ہے؟ جی ہاں، جار مجرور ہے۔ یہاں پر یہ بھی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور الخروجی ایک مصدر ہے جو یہاں پر اسم مجرور کے طور پر آیا ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے نا۔ تو یہ فعل ہے سمحا یسمحو۔ تو یاد رکھیں، فعل سمحا یسمحو کی کوئی بھی فارم ہو، اس کے بعد حرف جر بھی آئے گا۔ چلیے اب اگر ہم اس بالخروجی کو مصدر مؤول میں تبدیل کریں تو ہم کیا لکھیں گے؟ تو ہم لکھیں گے بِأَن نخرجا۔ چلیے اب اسے واپس مصدر میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا بالخروجی۔ تو دیکھیں دونوں صورتوں میں ہم نے فعل تسمحا کے بعد حرف جر بی کو استعمال کیا ہے۔ تو اب آگے ہے الآنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے، اور قبلہ، جی ہاں یہ بھی ایک ظرف ہے۔ ان یخرجا جو ہے نا، یہ یہاں پر مصدر مؤول ہے جو قبلہ کے لیے مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے، اور پھر الطلاب کیا ہے؟ یہ اس یخرجا کا فاعل ہے، اور الآخرون جو ہے نا الطلاب کی نعت ہے۔ اچھا ذرا اس الآخرون پر غور کریں، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے۔ تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ واو، یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ چلیے اب اگر ہم اس مصدر مؤول کو مصدر میں تبدیل کریں تو ہم کیا لکھیں گے؟ خروج الطلابی۔ تو اب یہاں پر قبلہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور خروجی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الطلابی اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس آخرون کو بھی مجرور کر دیں گے، کیونکہ اب یہ الطلابی کی نعت ہے نا،
اور الطلابی مجرور ہے، اس لیے اس کی نعت کو بھی مجرور ہونا چاہیے۔ تو جمع مذکر سالم کو کیسے مجرور کریں؟ الآخرین، یہ ہو جائے گا الآخرین۔ تو اب یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، قبل خروج الطلاب الآخرین۔ تو اب یہاں پر قبلہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور خروجی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الطلابی اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور یہ آخرینہ جو ہے نا یہ الطلابی کی نعت ہے۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہو جائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرے طلباء نکلیں، اب ہمیں نکلنے کی اجازت دیں۔ تو اب آپ کو مزہ آ رہا ہے نا؟ عربی گرامر کیا ہوتا ہے ابھی پتہ چل رہا ہے نا؟ چونکہ آج ہم پہلی مرتبہ مصدر المؤول کو پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اسے مصدر میں تبدیل کرنے کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اس لیے آج ہو سکتا ہے آپ کو اس میں تھوڑی مشکل آئے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہم بار بار مصدر المؤول کو پڑھیں گے نا تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو آگے ہے المدرس بقیہ ثلاث دقائق۔ بقیہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور ثلاثو یہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور دقائق اس کا مضاف الیہ ہے۔ دقائق جو ہے یہ دقیقتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مؤنث ہے۔ اگرچہ یہ دیکھیں نا اس کی جمع کے آخر میں گولتانی آئی ہے، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کا واحد مؤنث تھا نا۔ یعنی کہ 3 منٹ باقی ہیں۔ یمکنکم الخروج الآن۔ اب دیکھیں یمکنکم، ٹھیک ہے، یمکنو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور کم اس کا مفعول بھی ہے، اور الخروج یہ اس کا فاعل ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے الانا ظرف ہے۔ چلیے اب اس الخروج کو مصدر المؤول میں تبدیل کریں۔ اس کے لیے آپ پہلے فعل کی صنعت کو غور سے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں نا، یمکنو کے آگے کیا آیا ہے؟ کم، تو کم کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تخرجون۔ تو مصدر المؤول بنانے کے لیے ہم اس سے پہلے جب ان لگائیں گے تو تخرجون کس میں بدل جائے گا؟ تخرجو میں۔ اور اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اب ہم کہیں گے یہ فعل مضارع منصوب بحذف النون ہے۔ تو ابھی ہم اس مصدر المؤول کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے ان حرف نصب و مصدری ہے، اور تخرجو یہ فعل مضارع منصوب بحذف النون ہے، تو یمکنکم الخروج الآن اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اب تم سب کے لیے نکلنا ممکن ہے۔ اخرجو، اب یہ اخرجو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اسے ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے، ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون۔ اور بحدوبن کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور ہدو کے کیا معنی ہیں؟ ہدو کے معنی ہیں سکون سے، اس کا ترجمہ خاموشی سے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوں گے تم سب سکون سے نکلو، یعنی کہ شور شرابہ نہیں کرنا۔ چھوٹے بچے جب کلاس سے نکلتے ہیں تو خوب شور شرابہ مچاتے ہیں نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب اس کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ ہم نے ان کے جوابات کہاں سے دینے ہیں؟ بک سے، ٹھیک ہے نا، بک میں جو جوابات ہیں نا انہی کو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے لماذا خرج عمار ویاسر من الفصل؟ تو یاسر اور عمار کس لیے نکلے تھے؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ خرج عمار من الفصل
लियशरब अलमाअ व खरजा यासिरुन लियग़सिला वजहहू। चलिए अब दूसरा सवाल है, ऐन युरीदु हाशिमुन अन यज़हबा फी उतलतिस सैफी। देखिए मैं इसे अन यज़हबा पढ़ी हूँ ना, और जब हम इसे मिला के पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, अन यज़हबा, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसे अन यज़हबा पढ़ रही हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि अन अलग है और यज़हबा अलग है। तो हाशिम का गर्मियों की छुट्टियों के बारे में क्या प्लान था? इसका जवाब यूं होगा, युरीदु हाशिमुन अन यज़हबा इला मिस्र फी उतलतिस सैफी। सवाल नंबर 3 है, लिमाज़ा युरीदु यूसुफु अन यज़हबा इला लंदना। तो यूसुफ क्यों लंदन जाना चाहता था? युरीदु यूसुफु अन यज़हबा इला लंदना लियदरुसल लुगतल इंग्लिज़ियता हुनाका। अब चौथा सवाल है, फी अय्यि कुल्लियतिन युरीदु मरवानु अन यदरुसा। तो मरवान कौन से शोबे में पढ़ना चाहता था? इसका जवाब होगा, युरीदु मरवानु अन यदरुसा फी कुल्लियतिश शरीअती। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, इक़रा मा क़ालहु हमायून लिल मुदर्रिसी। यानी कि हमायून ने उस्ताद से जो कहा था उसे पढ़ें। सुम्ममला फरागाती फीमा यली अला दाउई ज़ालिका। यानी कि फिर उसकी रोशनी में दर्ज झेल ब्लैंक्स को फिल करें। तो अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर क्या लिखा है, युरीदु हमायूनु अन ब्लैंक। तो अब इस ब्लैंक में क्या आएगा? देखें हमायून ने जब वो सेंटेंस कहा था ना, तो वो खुद बोल रहा था, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन था। लेकिन अब हम जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमारे लिए हमायून जो है वो थर्ड पर्सन है, ना तो हम खुद हमायून है और ना ही वो हमारे सामने मौजूद है। तो इसका मतलब है वो अल गायब है। तो अब हम यहाँ पर फेल के वही सीगे लगाएंगे जो गायब के लिए आने चाहिए, थर्ड पर्सन के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है युरीदु हमायूनु अन। इस ब्लैंक में मैं क्या लिखूं? यजलिसा। हमायून जब खुद बात कर रहा होगा तो कहेगा अजलिसा, और हम जब हमायून के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे यजलिसा, अन यजलिसा। फिर है अमामा। इस ब्लैंक में क्या लिखूं? अल मुदर्रिसी। फिर लिअन्ना ब्लैंक बईदुन। तो इसमें क्या आएगा? मक़अदहू। जब हमायून बात कर रहा होगा तो वो कहेगा मक़अदी, यानी कि मेरी सीट। और जब हम हमायून के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे मक़अदहू, यानी कि उसकी सीट। तो यहाँ पर आएगा मक़अदहू। फिर आगे है अन। क्या लिखें यहाँ पर? हु। हमायून क्या कहेगा? अन्नी। और हम हमायून के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अनहु। अगर कोई लड़की हो तो उसके लिए क्या आएगा? अनहा। ठीक है, फिर इसी तरह आगे है वला ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या लिखें? उसने अपने लिए कहा था अरा, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? यरा। यहाँ पर आएगा यरा। फिर आगे है माँ ब्लैंक अल मुदर्रिसु अलस सब्बूरती। माँ यक्तुबु। ठीक है, उसने क्या कहा था उस्ताद से? तक्तुबु, यानी कि जो आप लिखते हो। लेकिन हम अब टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यक्तुबु, क्योंकि टीचर हमारे लिए अलगायब है, थर्ड पर्सन है।
تو چلیے اب ان بلینکس کو فل کر کے میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. آپ سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ لکھ لیں. یریدو ہمایونو ان یجلسا امام المدرسی لأن مقعدہ بعید عنہ ولا یرا ما یکتب المدرس علی السبورۃ. چلیے اب سوال نمبر 3 ہے. یسأل المدرس کلا من الطلاب ھذا السؤال. اب استاد نے کیا کرنا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرنا ہے. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ یعنی کہ تم گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتے ہو؟ یعنی کہ ہم یہ سوال کسی مذکر سے کریں گے. اگر مؤنث سے سوال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ أين تريدين أن تذهبي. ٹھیک ہے، مؤنث سے ہم کہیں گے أين تريدين أن تذهبي. تو ایسا کر کے ہم اپنے سارے اسٹوڈنٹ سے سوال کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا جواب دینا سیکھیں. بے شک وہ بک میں سے جواب دیں یا اپنی طرف سے دیں، لیکن اس طرح انہیں عربی میں بات کرنے کا کانفیڈنس آئے گا. چلیے ابھی سوال نمبر 4 پہ چلتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے. یسأل المدرس کلا من الطلاب ھذا السؤال. اب یہ والا سوال استاد نے سب سے کرنا ہے. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس. یعنی کہ تم کون سے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اگر کوئی مؤنث ہوگی تو پھر استاد کیسے سوال کرے گا؟ فی ای کلیۃ تریدین ان تدرسی. پھر اس کا بھی وہ اسٹوڈنٹس جواب دیں گے. آپ بک میں سے بھی اس کے جوابات دے سکتے ہیں. تو اب سوال نمبر 5 ہے. یسأل المدرس کلا من الطلاب ھذا السؤال. اب یہ سوال جو ہے نا استاد نے سب سے کرنا ہے. لماذا خرجت من الفصل. یعنی کہ تم کلاس روم سے کیوں نکلے تھے؟ تو یہ سوال ہم کس سے کر رہے ہیں؟ مذکر واحد سے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، سیکنڈ پرسن ہے. اور اگر ہم کسی مؤنث سے یہ سوال کریں گے تو ہم کہیں گے لماذا خرجتی من الفصل. یعنی کہ یہ نیچے جو جوابات لکھے ہوئے نا ان میں سے کوئی جواب جو ہے نا اسٹوڈنٹ وہ جواب دے گا اور آ کے اسے بلیک بورڈ پر بھی لکھے گا. جو جواب وہ دے گا وہ پھر اسے بلیک بورڈ پہ بھی لکھے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خرجت لی اشرب الماء. ٹھیک ہے نا، اشربو اشربا میں بدل جائے گا. وہ کیوں؟ اس لی کی وجہ سے. یہ لی جو ہے یہ لام و تعلیل ہے. دیکھنے میں یہ حرف جر کی طرح ہے لیکن اس کے اندر ان بھی چھپا ہوتا ہے. دیکھیں نا، حرف جر جو ہے وہ فعل مضارع کو منصوب تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ اس لی کے اندر ان چھپا ہوا ہے اور وہ ان جو ہے نا وہ اس فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو ایک جواب یہ بن سکتا ہے خرجت لاشرب الماء، یعنی کہ میں پانی پینے کے لیے نکلا تھا. اب دیکھیں لڑکا ہو یا لڑکی دونوں خرجتو کہیں گے. ٹھیک ہے، سیم جواب ہوگا. اسی طرح یہ ہو جائے گا خرجت لی ادخل المرحاض، یعنی کہ میں ٹوائلٹ جانے کے لیے نکلا تھا یا نکلی تھی. اسی طرح خرجت لاغسل وجہی، یعنی کہ میں اپنا چہرہ دھونے کے لیے نکلا تھا. خرجت لی اذهب الی المدیر، یعنی کہ میں پرنسپل کی طرف جانے کے لیے نکلا تھا. خرجت لی آخذ دفتری من زمیلی، یعنی کہ میں اپنے کلاس فیلو سے کاپی لینے کے لیے نکلا تھا، نوٹ بک لینے کے لیے نکلا تھا. پھر یہ ہو جائے گا خرجت لی اقرأ الاعلان، یعنی کہ میں
اعلان پڑھنے کے لیے نکلا تھا. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نوٹس. یعنی کہ میں نوٹس پڑھنے کے لیے نکلا تھا. پھر آگے ہے خرجت لی اعرف سبب دودائی، یعنی کہ میں شور کی وجہ جاننے کے لیے نکلا تھا. آگے ہے خرجت لاجلس فی الشمس، یہ بڑا چلاک ہے یعنی کہ میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے نکلا تھا. اچھا بہانہ ہے. پھر آگے ہے خرجت لی ابصقا، اس کے کیا معنی ہے؟ تھوک پھینکنا، یعنی کہ میں تھوک پھینکنے کے لیے نکلا تھا. خرجت لی ابحث عن مفتاحی، یعنی کہ میں اپنی چابی ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا یا نکلی تھی. اسی طرح خرجت لی اسأل مدرس الفقہ سؤالا، یعنی کہ میں فقہ کے استاد سے ایک سوال پوچھنے کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے جوابات ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونے چاہیے. تو اس سارے سوال میں ہمیں کس چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ ہمیں یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب لام و تعلیل آئے گا تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں گیس اور بجلی کا بحران ہے، جس کی وجہ سے پورے کوئٹہ میں پچھلے 10 دن سے گیس نہیں آ رہی ہے. اور بجلی بھی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے میں گھنٹہ کر کے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آتی ہے. باقی بالکل نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، اور اسی طرح انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو مکمل کر پائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیلاب میں جن لوگوں کا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری مشکلیں بھی آسان کرے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.